मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। ईसाई लोग हजरत ईसा की सीरत पे बयान करते थे, सीरत के उनके यहाँ भी जलसे होते होंगे। भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कलीमतुल्लाह हैं, अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह ने उनके हाथ पे ये मोज़े ज़ाहिर किए। तो ये बात तो सारे खतीब कर रहे थे, तो कुछ खतीबों ने कहा कुछ ऐसा लेकर आओ मार्केट में जो दूसरे नहीं कर रहे, ताकि लोगों के अंदर से सुभान अल्लाह निकले। तो कहीं एक खतीब ने तकरीर कर दी होगी कि हजरत ईसा जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। पहली दफा तो लगा होगा यार ये कुछ ज्यादा हो गई, लेकिन सुभान अल्लाह लोगों ने आज देख लेना फेसबुक पे खतीब कैसे कैसे हजरत अली के फजाइल बयान कर रहे हैं जो किसी कायनात में किसी बशर ने कभी सुने नहीं होंगे। अल्लाह में और हजरत अली में कोई फर्क छोड़ा ही नहीं है। तो मुबालगा गुलू, लोग अंदर से सुभान अल्लाह। लोगों को चाहिए गर्म महफिलें, कुछ रुलाओ, कुछ हटके, जरा हटके। रक्शे के पीछे लिखा होता है ना जरा हटके, कभी देखा आपने? ट्रकों के पीछे लिखा होता है जरा हटके। ये बड़ा यानी वसी मफहूम है इसका, कुछ नया हो जाए। तो यहां से क्या हुआ? वज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम, शिर्क की बुनियाद शुरू हुई है। शैतान ने उन जाहिलों के लिए अमल को मुज़य्यन किया कि भाई हम अल्लाह की तौहीन नहीं कर रहे, हम तो पैगंबर की ताजीम कर रहे हैं। हालांकि पैगंबर की ताजीम कम और अल्लाह की तौहीन ज्यादा हो रही है। मुझे एक बात बताओ, हम जब ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं, तो ये पैगंबर की ताजीम नहीं हो रही, ये अल्लाह की तौहीन हो रही है कि जो सिफत अल्लाह की थी उसमें आपने नबी को अल्लाह के साथ शरीक कर लिया। हम जब ये कहते हैं कि अल्लाह ने पैगंबर को इख्तियारात दे दिए हैं, आप पैगंबर से भी मांग सकते हैं, तो ये पैगंबर की ताजीम नहीं हो रही, ये अल्लाह की तौहीन। कि पहले तो लोग समझते थे हम सब अल्लाह के दर के मोहताज हैं, कुछ मांगना हो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांग सकते। अब आपने अल्लाह के दर से हटा के कहां लगा दिया? नबी के दर से मांगने की भी इजाजत दे दी। तो ये तौहीन किसकी हो रही है? ये अल्लाह की। लेकिन शैतान इसको ये नहीं कहता अल्लाह की तौहीन, शैतान ने इस शिर्क पे लेबल लगा दिया नबी की ताजीम का। और जो इस नजरिए को ना माने वो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब, और जो इस नजरिए को माने वो गोया पैगंबर का मानने वाला। तो इंतहाई बड़ा जुर्म जिसको शिर्क कहा जाता है, उस पे शैतान ने लेबल क्या लगा दिया? ताजीम नबी। समझ में आ रही शैतान की हरकतें? नहीं आ रही मेरा ख्याल है। शैतान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी फिल्म है शैतान। हम जब छोटे थे ना, तो किसी का जब हमने मजाक उड़ाना हो तो हम कहते हैं ये आदमी इंग्लिश फिल्म है, 3 घंटे की इंग्लिश फिल्म है गानों के साथ। किसी ने कहा, एक दिन मैंने किसी से पूछा कि यार ये क्या मतलब, ये तुम ये कह रहे हो ये आदमी इंग्लिश फिल्म में 3 घंटे की गानों के साथ, क्या मतलब? उसने कहा तो इंग्लिश फिल्म 3 घंटे की नहीं 2 घंटे की होती है, दूसरा उसमें गाने नहीं होते। तो ये ऐसी फिल्म है जो है 3 घंटे की, इंग्लिश भी है और 3 घंटे की है और गाने भी हैं उसमें, तो फिल्म की भी फिल्म हो गई ना ये। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये काम क्या करता है शैतान? ये सुबह शाम शैतान का ये काम है इंतहाई, यानी वो काम जिसके लिए हजरत ईसा नाजिल हुए, पैदा हुए। हजरत ईसा ने मां की गोद में कहा उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, मैं आया हूं दुनिया में इसलिए। हालांकि दूध पीता है बच्चा जब गवाही देता है वो तो एक मोजज़ा है ना। कह रहे मैं इसलिए आया हूं तुम गुलामी करो अल्लाह की, जो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है। जो पहला पैगाम दुनिया में लेके आए, ईसाइयों ने उसी पैगाम की धज्जियां उड़ा दी और लेवल क्या लगाया? ईसा जो अल्लाह के पैगंबर हैं, हम उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। नहीं आई बात समझ? इसकी मैं एक आसान मिसाल देता हूं कि मुशरिक करता क्या है। देखो, आपके वालिद साहब का नाम था सलीम। सलीम अब लेने में कोई नहीं, क्योंकि बाप इज्जत दे रहा हूं ना इस नाम को मैं। पड़ोस में कोई साहब रहते थे सुबुक्तगीन, पड़ोस में कोई साहब रहते थे, क्या नाम था उनका? सुबुक्तगीन। आपसे किसी ने पूछा आपके फादर कौन है? आपने कहा सुबुक्तगीन साहब।
اب لوگ کہیں گے یار آج تک تو ہم نے سنا تھا سلیم صاحب آپ کے فادر ہیں, یہ تو ان کی انسلٹ کر رہے ہو آپ کہ ابا جو اوریجنل ابا ہیں ان کو ابا نہیں کہہ رہے, سبکتگین جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کو کیا کہہ رہے ہو, فادر کہہ رہے ہو. آپ جواب میں کہتے ہیں اصل میں سبکتگین صاحب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں میں ان کو پروٹوکول دے رہا ہوں, باپ والی عزت دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے میرے باپ ہیں, تو میں ان کی عزت کر رہا ہوں, رسپیکٹ کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے کمبخت تو ان کی ایسی رسپیکٹ جس میں اپنے ابا کی توہین ہو رہی ہے, تو پہلے تو ابا ہے نا. ابے بھائی سبکتگین کو ایسی عزت کیوں دے رہا ہے کہ جو تیرے سچی مچی کے ابا ہیں ان کی انسلٹ ہو رہی ہے. جب فادر کا پوچھا جائے گا تو کس کو فادر کہا جائے گا, سچی مچی کے ابا کو کہا جائے گا نا. بھائی نہیں آ رہی ہے سمجھ میں, کیا ہو گیا اتنی دو چار کی طرح بات ہے. جو سچی مچی کے ابا ہیں وہ کہہ رہے یار کمبخت میں تیرا باپ ہوں, تو اس کو اپنا, جب کوئی پوچھتے تیرا ابا کون ہے تو اس کو ابا بول دیتا ہے. تو ایک دفعہ بول, دو دفعہ بول, ہم کہیں گے چلو یار عزت دینے کے لیے, تو نادرا میں چینج کر دیا تو نے. تو اب ابا آپ پر غصہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ابو دیکھیں میرا مقصد آپ کی انسلٹ نہیں ہے, میرا مقصد ہے سبکتگین صاحب کو رسپیکٹ دینا. ابا مان لے گا یہ بات؟ ابا کہے گا بھائی تو سبکتگین کو ایسی رسپیکٹ کیوں دے رہا ہے جو میرا خاصہ ہے, یہ عزت تو ان کو دے رہا ہے لیکن جوتا کس پہ لگا رہا ہے, یہ مجھ پہ مار رہا ہے جوتا, یہ میری توہین کر رہا ہے, میری بھی اور تو اپنی ماں کی بھی توہین کر رہا ہے. تو جب کوئی نبی کی ایسی تعظیم کرتا ہے کہ نبی اور اللہ میں فرق ہی نہ چھوڑے تو یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے, یہ اللہ کی توہین ہے. لیکن شیطان اس توہین پر لیبل کیا لگا دیتا ہے, تعظیم کا. تبھی تو ہم پہ الزامات لگتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ بزرگوں کی. میں جو ہے نا ایک واقعہ سناتا ہوں نا, کئی دفعہ سنا ہے, گاؤں میں گئے ہم, ایک قبر تھی, وہ ایک صاحب وہاں جا کے لیٹتے تو لڑکے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتے. انہوں نے کہا یہ بزرگ صاحب اندر سے لات مارتے ہیں. ہم لیٹے, اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا آپ کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے, آپ کے دل میں ان بزرگ کی عظمت نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے دل میں ان بزرگ کی عظمت ہے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بزرگوں کا کام قبروں میں بیٹھ کے لاتیں مارنا نہیں ہے. یہ جو لاتیں لگ رہی ہیں یہ شیطان ہے جو یہ کر رہا ہے, یہ بزرگ نہیں کر رہے, یہ شیطانی تصرف ہے جو قبر پہ ہو رہا ہے. لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ قبروں کو نہیں مانتے, یہ قبروں سے ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. ہم قبر کو ایسا ماننا جس میں اللہ کی توہین ہونا شروع ہو جائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. قرآن کہتا ہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. کمال کی بات ہے یہ آیت محراب پہ لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو, اور ایک طرف یا اللہ مدد اور دوسرے کونے پہ یا رسول اللہ مدد. آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو, اور آپ اسی آیت کی دھجیاں اڑا رہے ہو کہ یا اللہ مدد بھی اور ادھر یا رسول اللہ مدد بھی. تو آپ تو اسی وقت اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو پکار رہے ہو. تو شیطان کیا کرتا ہے, یہ جو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا شرک پھیلا کر, وہاں بھی یہی کام کیا. ان لوگوں نے اس دور میں 5 بڑے بڑے بزرگ تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, جن کا سورہ نوح میں ذکر ہے. یہ بزرگ جب دنیا سے گئے انہوں نے کہا بڑے پیارے لوگ تھے, اللہ کے محبوب بندے تھے, ان کے پتلے بنا کے ہم رکھتے ہیں, ان کے سامنے ہم جھکیں گے, خوش اللہ ہوگا کہ میرے محبوب بندوں کو خوش کر رہے ہو. تو آپ جب کسی کے دوست کو خوش کرتے ہیں تو دوست خوش ہوتا ہے نا. یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک لاجک گڑھ لی کہ بھئی یہ اللہ کے نیک بندے تھے, تو اب یہ تو دنیا سے چلے گئے, تو ان کی مورتیاں بنا کے ہم جب ان کے سامنے جھکیں گے مدد اللہ ہی کرے گا, یہ نہیں کریں گے. اللہ نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ ان کے سامنے جھکو تم, لیکن قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. اللہ کہہ رہے میرے سامنے جھکو, مجھ سے مانگو. وہ کہتے تھے نہیں اللہ ان کے ذریعے مدد کرے گا کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے, اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے. اللہ کہتا ہے میں اپنے نیک بندوں کو جنت تو دیتا ہوں, اختیارات نہیں دیتا. کسی کی بگڑی بنانے کا اختیار کسی بزرگ کے پاس نہیں ہے, اپنا نہیں ہے تو دوسرے کا کہاں سے آ گیا.
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں یہاں ہوں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب مسائل میں آتے ہیں نا تو جاتے بزرگوں کے پاس ہی ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، قبروں کے پاس جاتے ہیں. وہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے، میں بہت ٹینشن میں ہوں، ہر طرح کا علاج کرا لیا ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو یہ والا بھی ٹھیک ہو جائے گا، باقی یعنی یہ آدھا دھڑ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا جن بزرگ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے دونوں دھڑ کام بولو نہیں کر رہے، تبھی تو ان کو قبر میں اتارا ہے. اگر ان کا آدھا دھڑ صحیح ہوتا، آدھا صحیح نہ ہوتا تو ان کو غسل کفن دے کے قبر میں دفن کرتے. اموات غیر احیاء، قرآن کہہ رہے ہیں مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا. اسلام نے عقیدے کے معاملے میں ایسا کلیئر عقیدہ بیان کیا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں سب اللہ کے در کے محتاج. کسی سے عقیدت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، اس سے دعا کی درخواست کر لو، اللہ سے یہ کیا کرے گا؟ دعا کرے گا. بس اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ بھی آپ کی طرح کا محتاج. آج کوئی بزرگ بن جائے تو ایسا لگتا ہے اس ڈاکٹر بھی یہی ہے، گردے بھی یہی ٹھیک کرے گا، دل بھی یہی ٹھیک کرے گا، رشتے بھی یہی کرائے گا. دیکھ لو یوٹیوب پہ، آپ دیکھو جا کے. یہ بدعتیوں کے کام نہیں بتا رہا میں، یہ ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں اور بدعتی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ہم بدعت نہیں کرتے. ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں آپ کو. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لو روحانی علاج والے، وہ گردے بھی ٹھیک کرے گا آپ کے، وہ پھیپھڑے بھی ٹھیک کرے گا آپ کے، وہ کووڈ کا علاج بھی آپ کو بتائے گا، وہ آپ کے گھریلو مسائل بھی حل کرے گا، وہ آپ کی بیوی بھاگ گئی ہے اس کو بھی لے کر آئے گا، وہ آپ کی ساس کو بھی ٹھیک کرے گا، وہ آپ کی خاندانی لڑائیوں کو بھی ٹھیک کرے گا. ہر ٹینشن کا اس کے پاس علاج ہے. ہم جب کہتے ہیں اس میں اور خدا میں تو کوئی فرق چھوڑا نہیں آپ نے، تو وہی شیطان پٹی پڑھاتا ہے، کہہ رہے ہم نے کب کہا یہ خدا ہے؟ بھائی ان کے علم کیا ہوا ہے، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ علوم کیے ہوئے ہیں، انہوں نے علم کیا ہوا ہے. بھائی علم ہوتا ہے، یہ ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ہر مسئلے کا حل. ان میں سے کوئی ایسا بزرگ آپ مجھے بتاؤ جس کے پاس آپ جاؤ کہ جی میرے گردے میں پتھری ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، وہ کہے یہ والا مجھے نہیں ہے، گردوں کی پتھری کا سسٹم مجھے معلوم نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوگا، وہ بھی 2-4 باتوں کے بعد آ کے کہے گا یہ والا علم میرے پاس نہیں ہے، یہ اس کے لیے فلاں اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں. آپ کہے گا نا وہ. ارے کسی جنرل فزیشین جو بہت بڑا فزیشین ہو، اس سے آپ نے علاج کرایا، ایک وقت اگر شوگر کا علاج، ایک وقت کے بعد آ کے کہے گا یار یہ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں تو زیادہ بہتر. لیکن یہ روحانی والے، یہ ان کی کوئی اینڈ، ان میں خدا کی قسم میں بات جو کر رہا ہوں نا، یہ نہ بولا کرو یہ مفتی صاحب بدعتیوں کی بات کر رہے ہیں یا فلانے. میں دیوبندیوں کی، تبلیغیوں کی بات کر رہا ہوں، اور کیا بولوں میں آپ معذرت کے ساتھ، جو سب سے زیادہ توحید پرست کہلاتے ہیں. میرے سامنے یہ نہ بتایا کرو کہ یہ وہ تو دیوبندی ہیں، وہ تو رائیونڈ میں بیٹھتے ہیں، وہ تو فلانے بزرگ کے خلیفے ہیں. یہ باتیں کر کے نا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو وہ جو بات کر رہے ہو وہ تو ان کی بات کر رہے ہو جو ربیع الاول مناتے ہیں، جو محرم میں یوں کرتے ہیں. جو نہیں بھائی، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی کہتے ہیں. معذرت کے ساتھ اتنا کھل کے میں بات کر رہا ہوں. جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں، وہ بزرگ بھی ہمارے مسلک کے بہت بڑے ہوں. تو میرے بھائی انتم الفقراء الی اللہ، یہ سارے اللہ کے کیا ہیں؟ فقیر. ان کے پاس نہ آپ کے گردوں کی پتھری کا علاج ہے، نہ آپ کے پھیپھڑوں کا ان کے پاس علاج ہے، نہ آپ کی بھاگی بھی بیوی کو واپس لا سکتے ہیں، نہ واپس آئی بیوی کو بھگا سکتے ہیں. یہ بعض دفعہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں بھاگ جائے خود اپنے خرچے پہ کسی طریقے سے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ان سے. اور میں یہ جنات بھی نہیں بھگا سکتے. یہ بولو نا. ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے، پرسوں کی بات ہے، کہہ رہے ہمارے گھر میں ایک اسٹور بہت دنوں سے خالی پڑا ہوا تھا. خالی کا مطلب کوئی جاتا نہیں تھا اس میں، کئی سالوں سے. ہم نے وہ اسٹور خالی کرایا. جب سالوں کا لفظ بولتا ہوں میرا دماغ پتہ نہیں ان سالوں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے، زیادہ ہے شاید. کئی سالوں سے وہ اسٹور کیا تھا؟ بند پڑا ہوا تھا نا، یعنی خالی کا مطلب انسان نہیں تھا.
کہہ رہے ہم نے خالی کروایا تو ہمارے گھر میں کوئی خاتون پہ دورے آنا شروع ہو گئے. جن آتا ان کے اوپر اور کہتا کہ جب یہ اسٹور تم نے خالی کیا, اس کی صفائی کی, میرے بچے مر گئے ہیں, اس میں میرے بچے مر گئے ہیں اور اب دوبارہ اس اسٹور کی طرف قدم نہیں کرنا. میں نے کہا بھائی یہ جو خاتون ہیں ان کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ, ان کا کوئی مسئلہ ہوگا, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. کہہ رہے ہم اسٹور میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. میں نے کہا اسٹور میں جا کے نا بم دھماکہ کرو جا کے, اور جن سے بولو ابھی تو تیرے بچے مرے, تیرے باپ دادے بھی یہاں مریں گے سارے. سمجھ رہے ہو, یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا. میں نے کہا آگ لگا دو جا کے وہاں پہ. کیونکہ ایسے لوگ جب عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا, اب عامل ان سے کھیلتے ہیں. نفسیاتی بیماریوں کی درجنوں قسمیں ہیں. پھر انہیں بتایا کہ وہ خاتون پہلے بھی ایسے دورے پڑتے تھے, بیمار ہوتی تھی. تو میں نے کہا وہ پہلے سے پڑ رہے تھے دورے, اب ایک جب دماغ میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے نا کسی بیمار کے, تو اب گھر میں ایک نیا کام ہوا ہے تو وہ یہ کسی سائیکیٹرک سے پوچھیں, وہ بتائے گا آپ کو. جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ, تو وہ جن بھی آئے گا, جن کے بچے بھی آئیں گے. پرسوں ہمیں کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر خاندان میں ہی نا صحن میں جھولا ڈالنا تھا بچوں کے لیے. کسی نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو صحن میں آپ نے جھولا ڈالیں گے تو رات کو جنات اس جھولے میں اپنے بچوں کو لا کے جھلاتے ہیں, صحن میں جھولے نہیں ہونے چاہیے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی اس اسٹور میں جا کے بولو جن کے بچے تیرے 20 بچے مرے, 40 بچے مرے. دیکھو پولیس والوں سے عبرت حاصل کرو. پولیس والے تو نہ کوئی حصار کھینچتے, نہ کوئی عملیات, نہ کوئی فلیتے, نہ کوئی پلیتے. لیکن الحمدللہ یہ جنات سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. ہم نے دیکھا ہے جب کسی گھر میں عاملوں کو پکڑنا ہوتا ہے نا, عامل کہتا ہے میں اتنے جنات تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا. پولیس والا موبائل لے کے پہنچتا ہے, عامل کو ڈالا گاڑی میں, اور اس کے کروڑوں جنات تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں عاملوں کے. حالانکہ پولیس والے نے نہ کوئی آنے سے پہلے درود شریف پڑھا, نہ آنے کے بعد درود شریف پڑھا, نہ سورہ فلق پڑھی, نہ سورہ. یہ صورتیں پڑھنی چاہیے, ان کی اپنی اہمیت ہے, میں ان کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا. لیکن پولیس والے کے کانفیڈنس سے جنات اتنا ڈرتا ہے, وہ کہتا ہے عامل ایسا ہوتے نہیں ہے جنات, یہ عاملوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو خیر یہ جن چڑیل بھوت کہاں سے آ گیا. اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ بھائی بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیک آدمی ہوں, اللہ والا ہوں, بس اس سے دعا کروا دو. اس کے علاوہ وہ نہ آپ کی بیماریاں جانتا ہے, نہ آپ کے گردوں کے مسئلے حل کر سکتا ہے, کسی کا باپ بھی یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا. ان کے اپنے بیسیوں مسائل ہوں گے. جہاں کسی پہ بزرگی کا لیبل لگا فوراً دماغ میں آتا ہے یار ان کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہیں, یہ پہنچے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے. اور یہ بھی بتا دوں, بزرگ کو بعض دفعہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا سیاسی جماعتوں میں حق پر کون ہے. اس کا تعلق بزرگی سے نہیں ہے, اس کا تعلق معلومات سے ہے, نالج سے ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا بزرگ فلاں سیاستدان کی حمایت کر رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے, بہت بڑے بزرگ ہیں, نالج ہے یا نہیں ہے؟ نالج ہے تو بزرگ نہ بھی ہو مان لو, نالج نہیں ہے تو بھائی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو. قرآن کیا کہتا ہے, اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو. وَأُولُو الْأَمْرِ, اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ اولو الامر کی تعریف میں بعض صحابہ نے کہا اس سے مراد علماء ہیں, بعض نے کہا اس سے مراد حکمران ہیں. اصل بات کیا ہے, دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں. اولو الامر کا مراد جو بھی کسی معاملے میں اہل ہو. میڈیکل سائنس میں اہل کون ہے؟ ڈاکٹر. میڈیکل سائنس میں آپ عمران خان سے نہیں پوچھو گے, نواز شریف سے نہیں پوچھو گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. اس میں آپ کس سے پوچھو گے؟ ڈاکٹر سے پوچھو گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ڈاکٹر سے پوچھو گے بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. گردوں کا مسئلہ گردوں کے اسپیشلسٹ سے پوچھو گے یا مفتی سے پوچھو گے؟ کیا ہو گیا؟ آپ کہو گے نہیں یہ جو بزرگ ہیں نا یہ بہت نیک ہیں یار, انہوں نے کہا ہے میرے گردے میں پتھری ہے, یہ غلط نہیں ہو سکتے. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, میں نے ان کو تہجد میں روتے ہوئے دیکھا ہے. تہجد میں رونے کا پھیپھڑے اور گردے سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ گردہ صحیح, کڈنی آپ کا صحیح ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا, چاہے وہ قادیانی ہو, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ ہندو ہو, کچھ بھی ہو. آغا خان ہاسپٹل کے ایک بہت بڑے سینئر ڈاکٹر آئے, بڑی داڑھی تبلیغی ماشاءاللہ, بڑا اللہ نے ان کے چہرے پہ نور, اور کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے یا ہارٹ اسپیشلسٹ تھے مجھے بھی یاد نہیں, ملاقات کے لیے آئے.
میں نے کہا آغا خان ہاسپٹل تو کوئی مذہبی ہاسپٹل نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر میں نے وہاں بڑے بڑے داڑھیوں والے دیکھے ہیں. انہوں نے کہا بھائی آغا خان کا جو ہدف ہے علاج ہے. ان کا ہدف کیا ہے کہ بھائی لوگوں کو اچھا علاج ملے. اس کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی داڑھی ہے یا ٹوپی ہے یا تبلیغ میں وقت لگاتا ہے یا تہجد گزار ہے. کہتے ہیں بھائی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے لے آؤ. سمجھتے ہو, یہ فیلڈ کا ماہر ہے, ہمیں اس سے کیا, یہ تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں نہیں لگاتے, درود شریف پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, ہمیں اس سے کیا ہے. کیونکہ ان کا ہدف, ان کا ایک خیال یہ ہے کہ بھائی علاج اچھا ہونا چاہیے, اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تو بڑی لاجک کی بات ہے یا نہیں ہے؟ لاجک کی بات. لیکن یہ لاجک کی بات ہمارے ہاں جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر یہ لاجک ہماری کیا ہو جاتی ہے, ختم. تو اس لیے میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, پھر اگلے مہینے اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے. وہ رکاوٹیں جو ہے نا اچھا بننے میں, کیا کیا چیزیں بنتی ہیں, رکاوٹیں. ان رکاوٹوں میں پہلی رکاوٹ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ شیطان. وہ شیطان کیا ہے؟ فلم. کون سی فلم ہے؟ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے. کس کے ساتھ؟ گانوں کے ساتھ. یہ یاد کر لینا آپ لوگ, سمجھتے ہو. تو یہ کس طرح سے فلم ہے, اس نے کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا, برائی پہ اچھائی کا لیبل لگایا. تو ہمارے ہاں بھی یہ جو عاملوں کے پاس بزرگ ہونے کی وجہ سے عقیدت میں لوگ جا رہے ہیں کہ یہ بہت, یہ بھی یہ شیطان کی تصرفات ہیں, چھوڑ دو, یہ تمہارے جیسے انسان ہیں, ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے, تمہارے مسائل بھی یہ لوگ حل نہیں کر سکتے.